साल 2026 की दूसरी छमाही में पाकिस्तान में मीडिया और इससे वाबस्ता अफराद के खिलाफ जराइम में 22% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान भर में अगर रिकॉर्ड किए गए वाक़यात की तफसील देखें तो पंजाब 68% के साथ पहले नंबर पर और खैबर पख्तूनख्वा 14% के साथ दूसरे नंबर पर हमें नजर आता है। मैं हूं फरजाना अली और आप देख रहे हैं फरजाना अली ऑफिशियल। और सबसे पहले वही रिक्वेस्ट कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मैं आपसे खैबर पख्तूनख्वा और उससे जुड़े मामलात की बात कर सकूं। और आज मैं बात करना चाहती हूँ सहाफ़त की और उसको दरपेश चैलेंजेस की। ये रिपोर्ट जो इस वक्त मेरे हाथ में है, ये फ्रीडम नेटवर्क की छमाही थ्रेट असेसमेंट रिव्यू है, जो कि पाकिस्तान जर्नलिस्ट सेफ्टी कोलिशन के प्लेटफॉर्म से जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि सहाफ़ियों को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है और किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। ये कह देना कि सहाफ़ी ये कर रहा है तो सहाफ़ी वो कर रहा है, लेकिन एक सहाफ़ी जब आप तक खबर पहुंचा रहा होता है तो उसे किस किस्म के चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये रिपोर्ट आपके सामने लाएगी और आज मैं इसकी कुछ डिटेल आपको बताना चाहती हूँ। अब ये दूसरी छमाही की रिपोर्ट है जिसमें कि अप्रैल ता जून के वाक़यात जो हैं वो शामिल किए गए हैं, जो कि रिकॉर्ड पर हैं। अच्छा, जो सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि ये रुझान जो है वो किस किस्म का देखा गया है, जो सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है और फिर उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात रिपोर्ट हुए हैं या गिरफ्तारियां हुई हैं। तो जो रुझान हमें देखने में आया है इस रिपोर्ट के मुताबिक, उसमें ख़ुसूसन सहाफ़ियों और ख़ुसूसन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिपोर्टिंग करने वालों या गवर्नेंस, बदुनवानी और अवामी मफाद के मामलात पर खबर देने वालों के खिलाफ कानूनी तरीक़ाकार और रियासती अदारों का मुसलसल इस्तेमाल किया गया है, ताकि इनकी तफ्तीश, इन पर मुकदमात कायम करना या इन्हें हरासा किया जा सके। रिकॉर्ड किए गए 22 में से 15 वाक़यात, जिनकी परसेंटेज 68% बनती है, में रियासती अनासिर को बुनियादी खतरे का जिम्मेदार करार दिया गया है। ये इस रिपोर्ट में लिखा गया है, जो इस बात की निशानदेही करता है कि आज़ादी सहाफ़त को महदूद करने के लिए कानूनी और इंतज़ामी इक़दामात का इस्तेमाल बढ़ रहा है। अब जो दूसरा इसका पैराग्राफ है इस दस्तावेजी रिकॉर्ड का, अगर उसको मैं आपको पढ़कर सुनाऊं तो उसमें है कि सहाफ़ियों के खिलाफ मुख्तलिफ नौइयत की खिलाफ वर्जियाँ जो है वो शामिल की गई हैं इस रिकॉर्ड में, जिनमें 6 कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, 4 कानूनी कार्रवाइयों की धमकियाँ हैं, 3 गिरफ्तारियां हैं, 2 ऐसे हमले हैं जिनमें सहाफ़ी जख्मी हुए, 2 हमले जिनमें कोई जिस्मानी चोट तो नहीं पहुंची लेकिन हमला किया गया, 3 नुकसान पहुंचाने की धमकियां हैं, 2 कत्ल की धमकियां हैं, जबकि एक वाक़या ऐसा भी पेश आया जिसमें कत्ल करने की या अगवा करने की कोशिश की गई। ये सिर्फ अप्रैल ता जून की यानी कि दूसरी छमाही की रिपोर्ट है, जिसमें कि हमें ये रुझान जो है वो नजर आता है कि सहाफ़ियों के साथ हो क्या रहा है। अब ये जो हम ओवरऑल एक सिचुएशन देखते हैं, तो जो मैंने पहले शुरू में कहा कि 22 अगर हम धमकी आवेज जो वाक़यात हैं उनका डेटा अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो उसमें हमें 68% के साथ सूबा पंजाब में सबसे ज़्यादा वाक़यात पेश आए हैं, जबकि 14% खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हुए हैं। तो ये जिससे पता चलता है कि इन दोनों सूबों में सहाफ़त करना कितना मुश्किल हो रहा है। और मैं एक बार फिर कहूँगी कि ये सिर्फ 3 माह की जो एक कहानी है आपके सामने है। ओवरऑल जब हम सिचुएशन देखते हैं कि हम किस नहज पर खड़े हैं और हमें कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमने ये भी देखा कि पिछली 1-2 दहाइयों में कुछ ऐसी कानून साजी की गई है जिसकी वजह से
صحافیوں کو جب وہ خبر رپورٹ کرتے ہیں یا کوئی معلومات دیتے ہیں یا تجزیہ یا تبصرہ کرتے ہیں تو پھر ان کو گرفت میں لینا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ ایسے قانون بنائے گئے کہ جس میں آپ کو پہلے نوٹس تو کم از کم جاری کر دیا جاتا ہے کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ جو آپ نے الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ جو آپ نے انفارمیشن دی ہے یا خبر دی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ کسی کو ملائن کرنے کی ایک کوشش ہے، کسی کے اوپر الزام لگانے کی ایک کوشش ہے۔ آپ پیکا کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے کیسز ایسے سامنے آئے جو اس قانون کے تحت جرنلسٹوں کو عدالت پہنچایا گیا یا پھر ان کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے، اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ کس قسم کے مقدمات جو ہیں وہ درج ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب اس رپورٹ میں ایک اور چیز کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ اگر اسی طرح کے معاملات چلتے رہے تو پھر وہ جو UN کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں اور اس میں 16.10 کی بات کی گئی ہے تو وہ پھر مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اگر ہم 16.10 کو SDG کے 16.10 کو دیکھتے ہیں تو اس میں قومی قانون سازی اور بین الاقوامی معاہدوں کے مطابق معلومات تک رسائی کو یقینی بنانے اور بنیادی آزادیوں کے تحفظ کی بات کی گئی ہے، لیکن نہ تو آپ کی انفارمیشن تک رسائی اب ممکن ہو رہی ہے اور نہ ہی آپ کی جو بنیادی آزادی ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے۔ پھر اس میں ایک اور بات کی گئی ہے کہ انسانی حقوق کو برقرار اور شفافیت کو فروغ دینے کے لیے سول سوسائٹی کو بھی بااختیار بنانے میں اہم ذریعے کے طور پر بھی یہ والا معاملہ جو ہے وہ کام آ سکتا ہے، لیکن یہ چیز تو ہمیں یہاں پاکستان میں کہیں نظر نہیں آتی جب آپ صحافت کرتے ہیں۔ تو پھر کیا معاملہ ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے اور یہ جو شکنجے ہمارے ارد گرد بنائے جا رہے ہیں اس سے ہم کیسے نکلیں گے کہ عوام کو صحیح خبر دے سکیں، کیونکہ سچی بات تو یہی ہے کہ مین اسٹریم میڈیا کو دیکھیں یا وہ تو ظاہر ہے ایک خاص قسم کے قوانین کے تحت محدود ہو گیا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ریڈ لائن قرار دے دیا جاتا ہے کہ اس سے آگے آپ نے نہیں جانا۔ اگر آپ کے پاس کوئی خبر آ بھی رہی ہے، مثال کے طور پر میں خیبر پختونخوا میں صحافت کرتی ہوں اور یہاں پر میرے ارد گرد آپ دیکھیں تو تقریباً 4 دہائیوں سے ایک دہشت گردی کا ایک معاملہ ہے، جنگ کی ایک کیفیت ہے جو ہمارے علاقوں میں جاری ہے، لیکن اگر کوئی آپریشن ہوتا ہے یا پھر ڈرونز ہوتے ہیں یا پھر کولیٹرل ڈیمیج کا معاملہ آتا ہے تو ظاہر ہے آپ اس کو رپورٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اس کو رپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر جو مین اسٹریم میڈیا کے لیے ایک قانون سازی کی گئی ہے اس کے دائرہ میں آپ آ جاتے ہیں اور پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو ایک بات ہوئی ہے کہ یہ صحافیوں کے خلاف جرائم میں جو 22% اضافہ ہو رہا ہے وہ کیوں؟ وہ یہی ہو رہا ہے کہ جب ہم آپ کو اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے یا آزاد ذرائع سے خبر دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ جو ریڈ لائن بنائی گئی ہے، جب وہ دائرہ بنایا گیا ہے مختلف قوانین کی صورت میں، اس کے شکنجے میں ہم آ جاتے ہیں اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ مقدمے درج ہو جاتے ہیں یا پھر آپ کو تھریٹ ملتی ہے اور یہ ساری چیزیں جو میں پہلے بیان کر چکی ہوں وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اب ہم کریں کیا؟ یہ وہ سوال تھا جو کہ میں نے پوچھا ایگزیکٹو ڈائریکٹر فریڈم نیٹ ورک اقبال خٹک صاحب سے کہ پھر اس کا حل کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے اس کا حل یہی ہے کہ ہم اب صحافیوں کے تحفظ کے لیے بھی کوئی قانون بنائیں۔ تو میرا دوسرا سوال تھا کیا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، کیونکہ میں خود ایک ایسی کمیٹی کا حصہ ہوں کہ جو خیبر پختونخوا میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے قانون سازی پر پچھلے 1 ڈیکیڈ سے کام کر رہی ہے، لیکن ابھی تک قانون بن کے نہیں دے رہا۔ تو کیا پاکستان کے دوسرے صوبوں میں یہ قانون بنے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں بالکل سندھ میں یہ قانون بن چکا ہے، صحافیوں کے تحفظ کے حوالے سے کمیشن بھی بن چکا ہے اور وہ فعال بھی ہے اور کافی اچھا کام بھی کر رہا ہے، لیکن اسلام آباد میں یعنی کہ وفاق میں جو قانون بنایا گیا
اس کا کمیشن ابھی فعال نہیں ہے، کچھ مسائل ہیں جن کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر وہ کمیشن بھی فعال ہو جائے تو اس کے اندر بھی آپ کا یعنی کہ باقی 3 صوبے آ سکتے ہیں، لیکن باقی 3 صوبوں نے ابھی تک یہ قانون سازی نہیں کی۔ خیبر پختونخوا جس کی کمیٹی کا میں خود حصہ ہوں، اس میں ہم پچھلے 1 ڈیکیڈ سے کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ اسد کیسر صاحب جب اسپیکر اسمبلی تھے اس وقت سے یہ معاملہ چلا اور آج تک یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن قانون ہے کہ بن کے دینے کا نام نہیں لے رہا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو معاملات ہو رہے ہیں اس میں ایک گورنمنٹ آئی اور پھر جب ہم بات ایک نہج پر جا کے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر حکومت چلی گئی، پھر اس کے بعد مشتاق غنی صاحب کا بھی معاملہ ہوا، اس کے حوالے سے انفیکٹ میں یہی بات کر رہی تھی کہ ان کے ساتھ جب بات چل رہی تھی تو وہ پھر حکومت کا معاملہ ہو گیا۔ اب یہ جو تیسری حکومت آئی ہے، پچھلے مہینے ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے سامنے ایک بار پھر یہ معاملہ رکھا گیا کہ یہ قانون پینڈنگ میں ہے، مسودہ آپ کے پاس ہے، اس کو دیکھیے اور صحافیوں کے بھی تحفظ کی کوئی بات کیجیے۔ تو انہوں نے پھر وعدہ کیا، پرنسپلی انہوں نے ایگری کیا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ باتیں آپ کو بتانے کا صرف یہ مقصد تھا کہ آپ بڑی آسانی سے، آپ سے مطلب یہ ہے میرے سننے والے اور مجھے فالو کرنے والے، اور وہ اکثر یہ ایک طنز بھی کرتے ہیں اور ہمیں ملائن کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ صحافی صحیح خبر نہیں دیتا۔ دیکھیں صحافی کا کام یہی ہے جو یہاں پر اس رپورٹ میں بھی لکھا ہے کہ یہ جو گڈ گورننس ہے اس کے لیے جو بدعنوانیاں ہیں اور جو عوامی مفاد کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے ہم نے خبر دینی ہے، ہم نے بات کرنی ہے رول آف لا کی۔ اب اس میں ہمیں مسئلہ پاکستان میں اس وقت یہ ہو گیا ہے کہ 2 ڈویژنز ہو گئی ہیں کہ یا آپ اس طرف ہو جائیں یا آپ اس طرف ہو جائیں۔ صحافی کا کام حصوں میں بٹنا نہیں ہے، نہ ہی کسی سیاسی پارٹی کا یا کسی ریاستی ادارے کا سپوکس پرسن بننا ہے۔ ہم نے خبر کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، وہ خبر اگر کسی کے خلاف آ رہی ہے تو پھر ظاہر ہے خبر تو ہم نے آپ کو دینی ہے، وہ آپ کو بری لگ سکتی ہے، وہ انفارمیشن آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ٹھیک نہ ہو، لیکن وہ انفارمیشن وہ خبر کی حد تک ہوتی ہے۔ اس میں اگر کسی کو کچھ برا لگ رہا ہے یا پھر وہ کسی خاص پارٹی کی طرف رجحان جا رہا ہے تو اس کا صحافی کے ساتھ کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ صحافی کو وہ بات کرنی چاہیے جو اسے صحافت کے پیمانے پر صحیح ثابت کرے۔ تو یہ آج کی کچھ گفتگو تھی جو میں نے آپ سے کرنی تھی۔ ہمیں رول آف لا کی بات کرنی ہے، ہمیں گڈ گورننس کی بات کرنی ہے، ہمیں ان باتوں کے بارے میں آپ کو خبر دینی ہے جو ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں۔ اگر وہ ہم کسی ایسے پلیٹ فارم سے نہیں دے پا رہے کہ جو ایک خاص ریڈ لائن کے اندر یا دائرے کے اندر کام کر رہا ہے تو ہم اس سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن ہمیں کسی خاص دائرے میں بند کرنے کی کوشش مت کیجیے، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر یہ والے مسائل بھی سامنے آئیں گے۔ تو میری طرف سے اتنا ہی، فرزانہ علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔